अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यमन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में रियाज में है और इसके अलावा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की मुअज़्ज़म अली खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक अहम प्रेस ब्रीफिंग भी थी, उसका भी प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे। और NA 246 का ज़िमनी इंतखाब भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा। और इन सब से पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज वाक़या पेश आया मकबूजा कश्मीर में, यानी श्रीनगर में, जहां पर 23 मार्च के बाद एक बार फिर हमने देखा कि आज पाकिस्तानी झंडा लहराया गया, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए, भारत मुखालिफ नारे फिजाओं में सुनाई दिए। और ये क्रेडिट जाता है मुसरत आलम भट्ट को, जो कि अली गिलानी की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं शामी साहब। कॉन्फ्रेंस जी जी देखिए, मकबूजा कश्मीर में लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की कीमत अदा करनी पड़ती। बिल्कुल सर हथेली पर रखकर ये नारा लगाना पड़ता है। कैद में जाने के लिए तैयार होकर तो वो लोग जो हैं पाकिस्तान जिनके दिल में बसता है और जो हमारे दिल में बसते हैं जी, हम उनको सलाम पेश करते हैं बिलाशुबा। और वो हमसे दूर हैं, हाँ। लेकिन दूर नहीं है। ये देखिए इस तरह से उन्होंने श्रीनगर में आज पाकिस्तानी झंडा लहराया, बल्कि रैली के दौरान भी दो चार अफराद ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तानी झंडा हाथ में उठा रखा था। तो इन्हें कल डिटेन किया गया, यासीन जो है उनके साथ, और कल इन्हें डिटेन किया गया, कल आज रिहा किया गया और आज उन्होंने रैली निकाल के झंडा लहरा दिया। देखिए, हमें यकीन है कि एक दिन पाकिस्तानी परचम श्रीनगर पर लहराएगा और कश्मीर और पाकिस्तान एक होंगे, जैसा कि तहरीक आज़ादी का तकाजा है इंशाअल्लाह। और ये हमारी आज़ादी जो है मुकम्मल होगी। ठीक है। और इसी वाक़े पर जो भारतीय मीडिया वो खूब वाबेला कर रहा है, शोर बर्पा कर रहा है और कह रहे हैं कि जनाब बीजेपी को चाहिए कि वो मुफ्ती सईद के साथ जो ताल्लुकात है उनका असर-ए-नौ जायजा ले, क्योंकि ये सब कुछ मुफ्ती सईद की इमा पर हो रहा है। देखिए, मुफ्ती सईद की इमा पर क्या होगा, मुफ्ती सईद साहब इसको रोक नहीं सकते। और दुनिया में कहीं भी जाबर हुकूमतें और ताकत के बल पर कायम हुकूमतें आज़ादी के जज्बे को कैद नहीं कर सकी और उनको मुंह की खाना पड़ी है। अगर आज़ादी को ताकत के बल पर दबाया जा सकता तो आज सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज की हुकूमत होती। बिल्कुल ठीक है। और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन बैठा होता और अमेरिका वियतनाम में होता। ये अब तो इसलिए आज़ादी का पैगाम तो यही है कि उसका सूरज तुलू होकर रहता है और तारीख हमें यही बताती है। और भारत के हुक्मरान जो चाहे कर ले, उनको कश्मीर से निकलना पड़ेगा बिलाशुबा इंशाअल्लाह। शाम साहब, आज पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम दिन। आज पाकिस्तान ने अपनी दिफाई कुव्वत में मजीद इजाफा किया और इस्तकामत हुई है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को, क्योंकि गौरी बैलिस्टिक मिसाइल, गौरी मिसाइल तो ऑलरेडी है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 1300 किलोमीटर। जी हाँ। और जौहरी और रिवायती जो हथियार हैं वो भी ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने अपनी दफाई सलाहियत में बड़ा इजाफा किया है। हमारे दफाई अदारे जो हैं अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, मसाइब के बावजूद, मुआशी तंगी और वसाइल की कमी के बावजूद जज्बा जो है और जुनून जो है वो आगे बढ़ा रहा है। और असल बात यही है कौमों की जिंदगी में, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो ये जो आशनाई जो है अपने मकासद के साथ, अपने आदर्श के साथ, अपने वतन के साथ और अपनी मिट्टी के साथ और अपने नजरिए के साथ, वो फिर आगे बढ़ाती है और चैन नहीं लेने देती। हर चीज जो है, हर चीज की कमी जो है उसको दूर करती है। तो ये जानने की गौरी बैलिस्टिक मिसाइल जो है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या खसूसियात हैं और दीगर मिसाइलों से ये कितना मुनफरिद है, इसके लिए हमने आज राब्ता किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब से, दिफाई तज्जियाकार हैं, बिलखुसूस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर खासी इनका मालूम। नादिर मीर साहब तो बहुत पढ़े लिखे, जी हाँ, दानिश्वर है, आज हमारे अफसर है और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने दिफा पर और उनसे बड़ी पुरमस्त गुफ्तगू होती है उनकी। तो आज फिर दोबारा से उनसे पुरमस्त गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि आज
جو ہم نے غوری بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، اس سے ہماری دفاعی صلاحیت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہماری صلاحیت پر؟ یہ جو غوری میزائل کا آج ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بہت گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے. ٹھیک. اور میں آپ کو میزائل سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو آج جو پچھلے حالات گزرے ہیں اس میں ذرا عجیب سے لگے گی، بٹ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہاں جی. پاکستان از اے رائزنگ پاور. ٹھیک. اور یہ جو میزل کیپیبلٹی ہے یا نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، اسٹریٹجک کیپیبلٹی جو ہے، یہ اس کا ایک مینیفیسٹیشن یا اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ٹھیک. اب کمنگ ٹو دس کوشچن اینڈ میزائل کا کیا ہے، پہلے تو یہ تھوڑا سا بگر پکچر جو ہے ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور ہماری میزائل کیپیبلٹیز کا بتاتا ہوں، پھر وی کم ٹو دی سبجیکٹ آف دس ٹوڈے، تاکہ ہماری آڈینس کو، بیکاز دس از دا مین چینل آف آورز اور شامی صاحب کا پروگرام ساری دنیا دیکھتی ہے، تو اس سے سارے پاکستانیوں کو علم بھی حاصل ہو اس سبجیکٹ پہ اور خوشی بھی ہو اور کانفیڈنس بھی ہو کہ پاکستان کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان از ہیونگ دی فل رینج، یعنی کہ بالکل شارٹ رینج جو نصر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ٹیکٹیکل میزائل ہے جس کی رینج صرف 60 کلومیٹر ہے اور اس سے کم تو اب نیوکلیر ویپن چھوٹے سے چھوٹا بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اپنی فوج یا آپ خود موجود ہوں گے وہاں پر. تو یہاں سے لے کے تقریباً 3000 کلومیٹر تک جو آپ نے شاہین 3 کا ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ کیا تھا، یہ اسپیکٹرم بن گیا ہے آپ کا میزل ٹیکنالوجی رینجز کا. ٹھیک. تو فرام 60 کلومیٹر ٹو 3000 کلومیٹر اور انشاءاللہ فیوچر میں اس سے بھی آگے جائیں گے. ٹھیک. اب آتے ہیں اس سبجیکٹ پہ کہ آج کا جو ٹیسٹ ہے جو غوری کا آپ نے سوال کیا، دس از بیسکلی ہم نے پہلے بھی ٹیسٹ کیے تھے اسی میزائل کو اور امپروو کیا جا رہا ہے، بیکاز میزل ٹیکنالوجی از کانسٹنٹلی نیڈنگ ٹو بی امپرووڈ، جو اس کے اندر بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور اس کی اندر جو مختلف پہلو ہیں اس کے، میں زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا، موٹی موٹی بات کروں گا سب لوگوں کی سمجھ کے لیے. اس کو آپ چیک بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. سو یہ جو غوری میزل آج ہے یہ 1300 کلومیٹر رینج کا میزل ٹیسٹ ہوا ہے اور اس میں یہ لکوڈ فیولڈ ہے جو پہلی ہم نے شروع کی تھی. آپ کو پتا ہے ہمارے شاہین جو ہیں وہ سالڈ فیولڈ ہیں. ٹھیک. اور یہ میزل نسبتاً، یہ اب کوئی پوچھے گا جی سالڈ فیول آ گیا تو آپ لکوڈ فیول کیوں بھی بنا رہے ہیں، تو اس کی ریزن ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. یہ جو لکوڈ فیول میزلز ہیں یہ مطلب سالڈ فیول سے تھوڑا سا ایک سٹیپ پرانے ہیں، سالڈ فیول زیادہ جدید ہیں. نہیں، لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ سالڈ فیول کیا ہوتا ہے، لکوڈ فیول کیا ہوتا ہے. وہ بیسکلی آپ نے جو راکٹ چلانا ہے اور بھیجنا ہے اتنی دور تک، تو اس کو کسی قسم کی کیپیبلٹی چاہیے نا اس کے اندر فیول کرنے کی. تو اگر آپ لکوڈ فیول کرتے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو تیار کرنے میں، اور جو سالڈ فیولز ہوتے ہیں وہ نسبتاً ریڈی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں بیکاز دے آر مور سالڈ بیسڈ فیولز کے اوپر. لیکن لکوڈ فیول تھوڑے سستے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے یو نیڈ اے ہول آرسنل ورائٹی آف میزلز. آپ کو مختلف قسم کے میزائل چاہیے، سالڈ بھی چاہیے اور لکوڈ. جی بالکل، دونوں چاہیے اور آپ کو کم فاصلے کے بھی چاہیے اور زیادہ فاصلے کے بھی چاہیے. اور آپ کو اس میں کیونکہ انڈیا میزائل ڈیفنس بنا رہا ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ انڈیا میزائل ڈیفنس بنا رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی پاکستان 2 سٹیپ آگے ہے ان سے. اور یہ نہیں ہے کہ میزائل ڈیفنس بنائیں گے تو ہمارے میزائل بیکار ہو جائیں گے، ہم نے آلریڈی اس کے لیے بندوبست کیا، اسی لیے ان کو آپ توڑ کر سکیں. جی بالکل. اور اس میں ہم نے ہمارے میزائلز میں اسمارٹ ٹیکنالوجی بھی انشاءاللہ ہوگی کہ ان کو ڈاج کر سکیں اور اس میں میس یہ جو لکوڈ میزلز ہیں یہ نسبتاً زیادہ چونکہ سستے ہیں تو آپ زیادہ فائر کر سکتے ہیں، تو اس کو سیچوریٹ بھی آپ کر سکتے ہیں یلغار کے ساتھ. آج کا جو تجربہ ہے یہ جو اس کا کوئی بنیادی نقطہ بتائیے آپ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے آج کی کہ جی آپ نے تھوڑے دن پہلے جو کیا تھا شاہین 3، اس کا جب ہم نے ایکسپلین بھی کیا اور کارنگی انسٹیٹیوٹ میں وہاں پر بات بھی ہوئی، تو اس کی رینج بنیادی طور پہ آپ نے 2700 یا 3000 کلومیٹر کے قریب اگر آپ نے مارنا ہے تو کون سا ٹارگیٹ ہے انڈیا میں؟ آسام اور انڈمان آئلینڈز، جہاں انڈیا نے سیکنڈ سٹرائک یا دنیا جو اپنی بچی ہوئی نیوکلیر فورسز ہیں آپ سے دور رکھنے ادھر تک آپ پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر آپ کی رینج کلکتہ یا شارٹ میں ہونی ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا میزائل تو نہیں فائر کرنا آپ نے، یا اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور اس لیے انڈیا یہ جو میزائل آج آپ نے کیا، یہ اگر آپ نقشہ دیکھیں پاکستان سے بلک آف انڈیا یا زیادہ تر جو انڈیا کے علاقے ہیں وہ اس سے کور ہو جاتے ہیں. سو آپ کا مقصد یہ ہے کہ نمبر بہت تعداد میں بھی میزائل ہو آپ کے پاس، اور ہندوستان کا جو ہمارا دشمن ہے ابھی تک جب تک دشمنی جاری رکھے گا، کشمیر نہیں چھوڑے گا اور باقی جارحانہ کاروائیاں ختم نہیں کرے گا، تو اس میں کوئی بھی ایسا حصہ نہ ہو جس کو بھرپور طریقے سے آپ اٹیک نہ کر سکے میزائلز کے ساتھ، جس میں نیوکلیر
جی ہاں بغیر صاحب، وارنٹ بھی ہیں اور کنونشنل بھی ہیں. بغیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں اور میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. پروگرام میں ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین، یمن کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اسی سلسلے میں پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی زیر صدارت ریاض پہنچا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی. سعودی وزیر خارجہ سعود بن فیصل سے بھی. اس وفد میں مشیر خارجہ سرفراز عزیز اور سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی شامل ہیں. اور یہ وفد جو ہے نہ صرف وزیر دفاع سے ملاقات کرے گا بلکہ شہزادہ مکرن بن عبدالعزیز سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. پہلے خواجہ آصف گئے تھے، اب یہ دوسرا وفد جا رہا ہے. خیریت ہے؟ وفد کے لیے اگر زیر قیادت کا لفظ استعمال کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، صدارت جلسے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک، زیر قیادت، اچھا مناسب ہوگا. ٹھیک. دیکھیں، یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد کے بعد ایک ابہام پیدا ہوا، یہ غیر جانبدار جو ہے اس کے لفظ کے استعمال سے، ٹھیک، پھر وزیر اعظم نواز شریف نے اس کی بڑی توضیح کر دی بر وقت اپنے ویڈیو میسج میں. ہاں، اپنے ویڈیو میسج میں وہ بتا دیا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور یمن کے کرائسس میں سعودی عرب کی پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، اس میں غیر جانبدار نہیں ہے. اور یہ اتنا بر وقت خطاب تھا ان کا کہ اگر 24 گھنٹے وہ لیٹ ہو جاتے اور سیکورٹی کونسل نے جو قرارداد منظور کی ہے وہ قرارداد پہلے منظور ہو جاتی تو پھر اس بیان کی کوئی اہمیت نہ رہتی، کیونکہ سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے اس نے بھی جو حوثی ہیں ان کو باغی قرار دیا ہے، بالکل ایسے ہی، اور ان کو بلیک لسٹ کیا ہے. انہیں ستمبر 2014 کی پوزیشن پر جانے کا کہا ہے. ستمبر 2014 کی پوزیشن پہ جانے کا کہا ہے اور ان کو اسلحہ سپلائی کرنے پر پابندی لگائی ہے. بالکل ایسے، یعنی اگر کوئی ریاست جو رکن ہو اقوام متحدہ کی، جی، اب اگر اسلحہ فراہم کرتی ہوئی پکڑی گئی حوثیز کو تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی. ٹھیک، چارٹر کے مطابق، ٹھیک، یو این چارٹر کے مطابق. اب تجویز یہ پیش کی گئی تھی مختلف حلقوں کی طرف سے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف کو سعودی عرب کا دورہ کرنا چاہیے، ٹھیک، تاکہ اعلیٰ ترین سطح پر سعودی حکومت سے رابطہ ہو سکے اور اگر کوئی غلط فہمی یا ابہام ہے تو اس کا رفع کیا جا سکے، ٹھیک، اور آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جا سکے. تو وزیر اعظم نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ خود جانے کی بجائے شہباز شریف صاحب کو بھیجیں، اور سرتاج عزیز صاحب تو اس ڈیلیگیشن میں بھی شامل تھے جو خواجہ آصف صاحب کی قیادت میں گیا تھا، اور اب سیکرٹری خارجہ بھی شامل ہیں. ہاں جی. تو اس سے ایک جو اعتماد ہے اس کا رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، ایک واضح پیغام ملے گا، اور پھر یہ تدبیر کی جا سکے گی کہ ہم نے سپورٹ کس طرح کی مطلوب ہے، کیسے فراہم کی جا سکتی ہے. وہ دیکھیے سعودی عرب جو ہے اس سے تعلقات پاکستان کے خراب ہو جائیں، یہ نہ سعودی عرب کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں. ٹھیک، دونوں ملکوں کے انتہائی مفاد کا تقاضا ہے کہ ان کی قربت جو ہے وہ برقرار رہے اور اس میں کوئی کمی نہ آئے. اگر شامی صاحب یہ تقاضا ہوتا ہے کہ فوج بھیجی جائے پریکٹیکلی پاکستان کی سعودی عرب کی جانب سے، تو اس کے جواب میں پاکستان کے پاس کیا تعویل یا دلیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فوج بھیجنا کسی جگہ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ آپ پلان کرتے ہیں، جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر پاکستان اس میں شریک ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو اس کی پلاننگ میں بھی شریک ہونا چاہیے. اور پلاننگ میں تو ہم شریک نہیں تھے نا، کہ پلاننگ میں شریک ہونا چاہیے. آیا یہ جو یمن میں فوجی بھیجنا مناسب بات ہوگی؟ آیا یہ اس کے لیے موزوں وقت ہے؟ آیا اس سے ہم وہ نتیجے حاصل کر سکیں گے جن کا اعلان شاہ سلمان نے کیا ہے؟ ٹھیک. انہوں نے کہا تھا کہ یعنی باغیوں کو سزا دینا، ان کو ان کی حدود میں واپس کرنا، اور جو ہادی کی حکومت ہے صدر ہادی کی، اس کا اقتدار بحال کرنا، یہ مقاصد ہے اس کارروائی.
اچھا، اب پاکستان کی اپنی فوجیں اگر وہاں جاتی ہیں، اس سے علاوہ اگر سعودی عرب کو مشورہ ہمیں یہ دینا چاہیے کہ اسے اپنی فوج بھی وہاں نہیں بھیجنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی پریکٹیکلی یمن کی سرزمین پر لینڈ نہ کیا جائے. یمن کی سرزمین کو اس وقت سعودی فوج یا عرب فوج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے ایک جو پریشر فضائی کارروائی سے ہوا ہے، اس کے ذریعے وہاں کے مختلف گروپس کو بات چیت کرنے کا موقع دینا چاہیے. ٹھیک. اور ایک اپنے اندر ایک کوئی ایسا فارمولا وضع کریں وہ جس سے صورتحال کو بدلا جا سکے. اور ابھی دیکھیے جو نائب صدر کے عہدے پر تقرر کیا ہے صدر ہادی نے خالد بہا کا، یہ ایک میسج ہے. یہ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سعودی عرب کی طرف سے اور صدر ہادی کی طرف سے ایک پیغام گیا ہے باغیوں کو کہ ہم ایک میننگ فل ڈائیلاگ کے لیے یا بات چیت کے لیے تیار ہیں. کیونکہ خالد بہا جو ہے وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کو اعتماد حاصل ہے حوثیوں کا. بالکل بالکل. اور یہ جب ان کو واپس آنے کا بھی حوثیوں نے کہا گرفتار ہوئے نا، جب جو گرفتار ہوئے تو ان کو انہوں نے رہا کیا ہے. جب یلغار کی تھی نا انہوں نے صدارتی محل پر اور دوسرے مقامات پر، یہ فرار نہیں ہوئے وہاں سے. ٹھیک ہے نا، اور ان کو رہائی ملی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ وزیر اعظم جب صدر ہادی جو تھے ان کی حکومت قائم ہوئی، سیٹ اپ کے تحت جو فارمولا تھا، ان کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنا تھا. بالکل ٹھیک. وہ جو نہیں سنبھال سکے. اس سے پہلے جو صدر تھے علی عبداللہ صالح، ان کے دور میں بھی یہ اقتدار میں تھے. یہ اس وقت کینیڈا میں سفیر تھے، لیکن خاصا ناراض تھے علی عبداللہ صالح. ناراض تھے لیکن ایک ان سسٹم میں تھے ان کے ساتھ. بالکل. تو اب ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ مختلف گروپوں کو میز پر لا سکتے ہیں. یہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے دوبارہ، لیکن بریک کا وقت آن پہنچا ہے پروگرام میں. اسی نقطے سے آگے بڑھائیں گے اس گفتگو کو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. یمن کا جو بحران ہے اس میں ہم نے دیکھا جب ایئر اسٹرائک شروع ہوئے سعودی عرب کی جانب سے، تو جب نیگوسیشن کا ذکر ہوا تو اپیرنٹلی یہ میسیجز آئے کہ شاید سعودی عرب نیگوسیشن نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن ابھی جیسے شاہم صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، خالد بہا صاحب کی جو تعیناتی ہے نائب صدر کی حیثیت سے، یہ پروبیبلی ایک میسج ہے کہ نیگوسیشن یا مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. تو سگنیفیکنس آپ بتا رہے تھے خالد بہا صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی. عرب مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یمن کے سیاستدان ہیں اور مختلف گروپس ہیں، انہوں نے گزشتہ کئی اشروں میں اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے سے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب بھی ان کو توقع ہے کہ اگر تھوڑا سا ماحول بہتر ہو جائے تو یمن جو ہے اس کو کسی بڑے بحران سے بچایا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ کروں گی، جو فوج بھیجنے کا جہاں تک معاملہ ہے نا، اس کے اپنے بڑے مفاسد ہیں، کیونکہ اس کے خلاف ایک نیشنل جذبہ بھی پیدا کر دیا جاتا ہے. جب کوئی فوج اترتی ہے کسی سرزمین پر تو اس کے خلاف جد و جہد کو ایک قومی جد و جہد کا نام دے دیا جاتا ہے. یہ خطرات ہیں اس میں پوشیدہ. جیسے آپ دیکھیے افغانستان میں جب سوویت فوجیں جب آئیں، سوویت فوجیں تو آئیں اس غلامی دینے کے لیے تھی، حکومت ختم کی. یا امریکی فوجیں آئیں، نیٹو کی فوجیں آئیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو اس طریقے سے یہ جمال عبد الناصر جو ہے مصر والے، انہوں نے یہاں اپنی فوجیں بھیجی تھی. سر یہ 63 میں 63 یا 2 کی بات، اور انہوں نے 54,000 فوج بھیجی تھی. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ یہاں یمن، شمالی یمن جو تھا اس وقت یہ 2 حصوں پہ تھا، شمالی اور جنوبی. اس کی حکومت تھی، امام اس پہ حکومت تھے، بادشاہ تھی، امام یحییٰ بادشاہ تھی. جی ان کے سربراہ کو امام کہتا. ہاں امام یحییٰ. بالکل. ان کے خلاف بغاوت ہو گئی، لیکن کو ہو گیا. اب وہ بھاگ کر سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب نے ان کو سپورٹ کیا، اور وہ جو انقلابی طاقتیں تھیں ان کو جمال عبد الناصر، سوویت یونین اور دوسرے ملک دیگر نے سپورٹ کیا. بالکل ٹھیک. اب جمال عبد الناصر نے اپنی فوج بھیجی.
जो 5,000 से शुरू हुई। अच्छा, पहले 5,000 5,000 दस्ते भेजे बस उससे काम ठीक हो जाए। ठीक। होते होते वो 10,000 हुई, 15,000 बढ़ती हुई, गई, 25,000 हुई, 70,000 फौजी अच्छा। थे 1967 तक वहां हो चुके थे। अच्छा। और सोवियत यूनियन ने तैयार मिग दिए 15, 17, बेशुमार असला अंबार लगा दिए। मिस्र के जो पायलट हैं उनको ट्रेन किया, 100 पायलट्स लेके आए। एड़ी चोटी का जोर लगाया मिस्र ने, लेकिन वो यमन में कामयाब नहीं हो सका। एंड पे फौज वापस बुलानी पड़ी, उसको फौज वापस बुलानी पड़ी। और कहते हैं कि यमन में जो फौजी हजीमत हुई और जो नाकामी हुई, वो उसका वहां जो इसराइल के मुकाबले में उसकी नाकामी थी, उसकी बुनियाद यहां रखी गई। और ये कहते थे कि मिस्र का वियतनाम साबित हुआ यमन। तो यमन की जो ट्रेन है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहां 24,000 मिस्री फौजी जो है वो मारे गए थे। आप देखिए, आप यमन जो है उसका जोग्राफिया कैसे है, उसकी ट्रेन कैसे है, आप जिस तरह अफगानिस्तान है उसी तरीके से। अब इंटेलिजेंस सपोर्ट आपके पास ना हो, आपके फौजी जो हैं उनके पास रास्ते उनको मालूम ना हो, जुबान वो वहां की बोल ना सके, तो वो एक ऐसी सूरत हाल में मुब्तला हो जाएंगे इब्तदाई तौर पर जाकर कि इंतहाई मुश्किल हो सकती है। उससे आप यमन तो तय वाला होगा, वहां कैजुअलिटीज भी होंगी। आज 500 अफराद मर चुके हैं अब तक, लेकिन हर जो खून का कतरा गिरता है वो अपने नताइज पैदा करता है। इसलिए मुनासिब बात यह होगी कि ये जो फौज, ये प्रेशर है फदाई कार्रवाई का, उसको बरकरार रखते हुए एक ऐसा सेटलमेंट किया जाए जिसपे जो कानूनी हुकूमत है वो वापस वो बहाल हो और मुज़ाकरात की मेज सजे। जो दूसरे अनासर हैं, जो बेचैन अनासर हैं, उनको भी उनका कुछ शेयर मिले। ये पाकिस्तान को अपने सऊदी भाइयों के और अरब भाइयों के साथ मिलकर ये बातचीत करनी चाहिए। अगर आप मुश्तरका मकसद एक तय करते हैं और मुश्तरका कार्रवाई पर तैयार होते हैं, तो फिर उसको मुश्तरका तौर पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप एक फैसला कर लें कि भाई हमने तो सिर्फ ये करना है, हमने छलांग लगानी है कोटे से, तो फिर आप मेरे साथ लगा लें। ठीक है, तो ये फर्क है, उसमें मलहूज रखना होगा। बिल्कुल ठीक है। यहां मेरी एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपकी इजाजत से पेश करना चाहूंगा। दिलचस्प एंगल ये जो आपने हिस्ट्री बयान की कि 63, 62 में जब इमाम याहिया थे, जैदियों के इमाम और खिलाफत में थे, तब तो सऊदी अरब ने इमाम को सपोर्ट किया जैदियों को, और अब वो उन्हीं जैदियों के खिलाफ है। वो उनके खिलाफ इस वक्त जो हुकूमत थी, देखिए वो क्योंकि वो भी उसने भी बगावत की थी ना, इमाम की हुकूमत थी वहां। और ये देखिए अली अब्दुल्ला साले जो हैं वो भी जैदी हैं, बिल्कुल जैदी, साबक सर। तो ये जैदी गैर जैदी का मसला नहीं है। एक कानून के ताबे जो एक सिस्टम कायम होता है उसको तबाह तहवाला करना। और वैसे तो कहते हैं कि सऊदी अरब जो है इस खित्ते में हर इज्म के खिलाफ लड़ा है। अच्छा, हाँ जी, इसमें वो लड़ा है कम्युनिज्म के खिलाफ, इसमें वो लड़ा है अरब नेशनलिज्म के खिलाफ, उसमें वो लड़ा है जनाब सद्दामिज्म के खिलाफ, उसमें वो लड़ा है आपके ये जो है अब जो एक इज्म और आ गया है, ये अरब स्प्रिंग वाला नहीं, अब ये नहीं, आप ये ठीक है फिरका बनाना इज्म चले उसके खिलाफ। ठीक है। सऊदी अरब, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने अपनी हर लड़ाई जो है वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए से उसके नताइज हासिल किए। कभी सद्दाम हुसैन ने उसका काम किया, कभी अमेरिका ने उसका काम किया, कभी यमनियों ने उसका काम किया। तो अब पहली बार सऊदी अरब खुद लड़ाई लड़ने पड़ रही है, उसको लड़ रहा है। अब एक तरीका यह भी तो हो सकता है ना कि अगर इतना ही फैसला कर लिया जाए कि अब यमन में जाना है तो सऊदी फौजी यमन में चले जाए और पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ले। बिल्कुल ठीक है, हम देखिए कोई भी रास्ता, बात बुनियादी है, एक तरीके से सोचना है और मिलकर सोचना है और मिलकर आगे बढ़ना है और रास्ता निकालना है, जिद नहीं करनी किसी खास तरीका कार पर। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुन्नू भाई ने बड़ी दिलचस्प एक ऑब्जर्वेशन लिखी अपने कॉलम में कल। कहते हैं 80 अरब डॉलर की दिफाई ताकत सऊदी अरब, वो मदद की मुंतजिर है या निगाहें उनकी हैं 7 अरब की दिफाई ताकत की हामिल जो स्टेट है पाकिस्तान। ये मदद नहीं जो चाहिए होती, ये मुआवनत होती है, एक साइकोलॉजिकल रोब, नफसियाती रोब होता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ। तो इसलिए दोस्त जो होते हैं, अमीर हो दोस्त या गरीब हो, जब साथ खड़ा होता है ना, हमारे अमीर दोस्त जो है बीमार होते हैं
ان کو پریشانی ہوتی ہے، وہ ایسے اسی طرح ان کا اضطراب ہوتا ہے ان میں جیسے غریبوں کے درمیان ہوتا ہے. جب ہم ان سے جا کے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو کنسول کرتے ہیں، وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جس طرح غریب دوست یا کسی ڈاکٹر کا مشورہ دیتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کا. یہ معاملہ نہیں ہے، اس کو اس پیمانے سے نہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے شامی صاحب، بریک کا وقت آن پہنچا، لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گا جان کیری کا وزیر اعظم کو فون بھی آج آیا تھا. دیکھیے پاکستان ایک خطے کا اہم ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں سب ممالک سے ہیں، وہ ایک بڑا بنیادی رول ادا کر سکتا ہے، اس لیے مشاورت میں اس کو شریک کرنا بھی ضروری ہے، اور امریکہ کو بھی اس میں واضح حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. اگرچہ زبانی طور پر یہ بات کہا جا رہا ہے یہ یمن میں فساد اگر پھیلے گا تو اس سے ان طاقتوں کو فائدہ پہنچے گا جو انتشار چاہتی ہیں، اس سے القاعدہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس سے داعش کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اسٹیٹ سٹرکچرز ہلنے نہیں چاہیے، جہاں ہلائے گئے ہیں وہاں بہت بربادی ہوئی ہے. بالکل آپ نے درست کہا شامی صاحب. یمن میں اس ساری صورتحال سے پہلے تک صدر اوباما یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یمن میں ایک بہترین اگزامپل ہے کہ القاعدہ کے خلاف کیسے کارروائی کی جاتی ہے. انہوں نے کارروائی کی، لیکن جیسے یہ بحران ہوا یہاں پر، اس کے بعد آپ نے صحیح کہا کہ تقویت پہنچے گی. یمن اگرچہ غریب ملک ہے اس خطے کا، لیکن ڈیموکریٹک ملک ہے، بالکل ڈیموکریٹک، باقاعدہ انتخابات ہوتے تھے، بالکل، اور منتخب ہوتا تھا صدر. بالکل ایسے. یمن جو ہے وہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، اور اس تاریخ پر اس کو فخر بھی ہے. ایک قدیم ترین یہ تہذیب ہے، ملکہ سبا سے لے کر، اور ملکہ سبا یہاں تھی، اور اصحاب الفیل کا واقعہ بھی یہاں سے بہت کچھ آیا ہے، اور بہت کچھ گیا ہے، اس کی کہانی پھر کبھی بیان کریں گے. اس وقت تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اس معاملے کو سمیٹنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیے یمن میں کوئی اڈا نہیں ایسا لگنا چاہیے جو سعودی عرب کے خلاف ہو، کوئی مچان نہیں لگنی چاہیے. سعودی عرب کو خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں مچان باندھنا چاہتے ہیں نا، اور تاکہ سعودی عرب کی سرزمین میں کارروائیاں کر سکیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ کرنے والا ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب آج بڑی تاخیر سے ہیں، لگتا ہے کسی اور شہر میں گئے. آج میں گجرانوالہ گیا تھا. خیریت سے؟ ہمارے کالم نگار ہیں سلمان بٹ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے لیے تعزیت کرنے. تو ان کو ویوا پلاسٹک انڈسٹریز میں احسان صاحب نے اور مبشر رحمان صاحب نے وہاں نشست کا اہتمام کیا، جس میں ہمارے ظفر ڈار صاحب ہے، صدر علامہ اقبال اسپتال کے وہ آئے، فاروق عالم انصاری صاحب تھے، ہمارے توفیق بٹ صاحب تھے، ایم پی اے ہیں، شفیق شاہ ڈی ایس پی کرائم رینج تھے، اور شبیر مغل تھے، اور دوسرے دوست تھے. تو اب وہ بڑی دلچسپ گوگا پہلوان بھی آ گئے، نعیم بٹ صاحب وہ بھی آئے. گجرانوالہ میں تھے تو پہلوان کیوں نہ آتے. تو گوگا پہلوان جو تھے انہوں نے بڑی دلچسپ دوستی کی. انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کے ان کا پہلوانی کا فن ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی. بالکل ایسا. اور انہوں نے پھر مجھ سے وعدہ کیا، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک وقت میں وہ 8 سٹیک گوشت کھا جاتے ہیں. 8 کلو؟ ہاں جی، ایک وقت میں ایک شخص. ہاں، پشاور جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اسی کام کے لیے. ہاں جی. اور کہتے ہیں اب تھوڑا سا کم ہو جاتا، 5 کلو 6 کلو. اچھا، پھر تو فاقے میں ہوں گے. انہوں نے کہا مجھے کہ ایک بھٹا گوشت ہوتا ہے، بھٹا گوشت، بھٹا ہے. اچھا. اس کے نیچے وہ گوشت بکرا جو ہے دبایا جاتا ہے. اچھا، یہ پہلی دفعہ ذکر. اور وہ رات بھر پکتا ہے اور پھر صبح کھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آئے. ہم ضرور آئیں گے پہلوان جی، ضرور آئیں گے. آپ کھانا کھائیں. اچھا، وہاں جو شفیق شاہ صاحب تھے نا کرائم رینج کے، انہوں نے بار بار مجھ سے کرے خدا کے لیے آپ یہ جو سڑکوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کو روکیں، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دلوائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. میں نے کہا بھی اس کے لیے تو ساری سیاسی جماعتوں کو کنسنسس کرنا پڑے گا، یہاں تو کوئی ڈسپلن کسی قسم کا ہے نہیں. ابھی بھی مجھے یہ راؤ اکرم صاحب ہیں، ان کا میسج آ رہا تھا کہ یہ 8 بجے جو دکانیں بند کرائی جا رہی ہیں لاہور سے، ہم اس پہ سخت احتجاج کرتے ہیں. اب یہ تاجر لاہور کے، یہ تاجر اسلام آباد کے مطالبے کر رہے ہیں کہ ہم 8 بجے دکانیں بند نہیں کریں. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر شخص ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے. دنیا پوری میں آپ چلے جائیں، ٹائم پہ دکانیں بند ہوتی ہیں، مارکیٹ شاپ نہیں ملے گی. ایون امریکہ میں سر، امریکہ میں، چائنا میں
پاکستان جو ہے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح جس کی تلاش میں نکلو، جہاں سورج کی روشنی موجود ہے وہاں یہ لوگ 12 بجے 1 بجے کاروبار شروع کرتے ہیں، رات دیر تک اپنی دکانیں کھلی رکھتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ بجلی کتنی ضائع ہو رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس سے ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں اور سماجی قدریں ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت کی بات ہوتی ہے، تاجر مانتے نہیں ہیں، گویا ہم پوری قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. میں جتنے یہ تاجر حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم دکانیں بند نہیں رکھیں گے، میں ان کی سختی سے ان سے اختلاف کرتا ہوں. اور حکومت کو اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے تو یہ نافذ کرے، اپنی رٹ قائم کرے کہ 8 بجے دکانیں بند. اور اگر اس نے وہی کرنا ہے، پسپا ہونا ہے، تو پھر بات شروع کرنے کی ضرورت نہیں. آج وزیر داخلہ بھی بولے ہیں اور وہ کہتے ہیں کسی غیر ملکی سفیر کو میں بریفنگ نہیں دے سکتا، میرے آداب کے خلاف ہے جو ان کی پوزیشن ہے. اصل میں ہمیں پتہ نہیں نا ان چیزوں کا. یہ جو خارجی امور ہوتے ہیں، جب کسی سفیر سے وزیر داخلہ ملتے ہیں تو وہ تو کوئی اسپیسیفک معاملہ ہوتا ہے جو سفیر نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، پہلے سے طے شدہ ملاقات ہوتی ہے. خارجہ امور اور تعلقات جو ہیں ملکوں کے، وہ وزارت خارجہ ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اگرچہ کہ ہمارے وزیر داخلہ ایسے بیانات جاری کرتے رہے ہیں جو خارجہ امور کے وزیروں کو جاری کرنے چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں پتہ وہ حکیم اللہ محسود جی جب اس کو جناب ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا تو وزیر داخلہ کس طرح گرجے برسے تھے. اور ابھی بھی یہ جو ہمارے متحدہ عرب امارات کے وزیر صاحب ہیں، جو میرا خیال ان کو کوئی پتہ نہیں بھنگ پی لی تھی انہوں نے وزیر صاحب نے، تو ان کو جو کچھ انور غرغاش، ان کے کام غرغاش کیا کرنا، غرغاش انگلش میں لکھا جائے گا، غرغاش عربی میں پڑھا جائے، تو غرغاش ہو گئے تھے، وہ غرغر کر رہے تھے. تو وہ غرغر کرنے والے جو تھے ان پہ جو ایسا بول پڑے، ایسا بولے، لیکن جواب اچھا دیا تھا. ہاں اچھا جواب دیا تھا، لوگوں نے پسند کیا. لیکن اس وقت انہوں نے خارجہ امور کے وزیر تو نہیں تھے نا، اس کو ٹچ کر لیا. تو بہرحال چودھری صاحب جو ہیں جب چاہیں جون سی پوزیشن وہ لے سکتے ہیں. لیکن وہ جو عمران فاروق کا قتل ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ بلائنڈ کیس ہو چکا تھا، پاکستانی اداروں نے روشن دان دیا اسکاٹ لینڈ. اب اس میں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا الطاف حسین صاحب سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، عمران فاروق کا جہاں تک قتل ہے اس کے لیے وہ معاونت کر رہے ہیں اور کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے. کاش پاکستان میں بھی جتنے قتل ہوتے ہیں ہماری انتظامیہ ان کے قاتلوں کا بھی سراغ لگائے، ایک ایک کو چن چن کر پکڑے اور چن چن کر کیفر کردار تک پہنچائے. کراچی کا ضمنی انتخاب بھی ہے، پروگرام بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے مطالبات کی ایک فہرست دی ہے الیکشن کمیشن کو. مختصر بتا دیتا ہوں، پریزائڈنگ آفیسر ان کی لسٹ جو ہے 2 دن پہلے ہمیں دی جائے، اسٹاف جو ہے جتنا بھی پولنگ کا اس کا تعلق دوسرے صوبوں سے ہو، اور تیسرا یہ کہ بیلٹ پیپر کے سیریل نمبر بھی پہلے سے ہمیں دے دیے جائیں. اور پھر یہ الزام لگایا علی زیدی نے، کراچی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، کہ جناب وہاں پر متحدہ فیک بیلٹ پیپرز بھی چھاپ رہی ہے. تحفظات کا اظہار ہے ہمیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اب دوسرے صوبوں سے کیسے جائے گا وہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے افغانستان میں نیٹو کی افواج آ جائے، یا پاکستان سے یمن، یا پاکستان سے یمن کی فوج، یمن میں پاکستانی فوج چلی جائے. وہ جو سٹاف جائے گا وہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں رستے معلوم ہوں گے. کوئی حد بھی ہونی چاہیے نا. تحریک انصاف کو مطالبات کرتے وقت غور بھی کرنا چاہیے عملی طور پر کیا ہو سکتا ہے. اتنا خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہمت بھی کرنی چاہیے. اعظم ہوتی صاحب بھی اچل بس ہیں. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا ذکر نہیں ہو سکے، تفصیل سے کرنا چاہیے تھا. اعظم ہوتی صاحب ANP کے بڑے ایک باوقار رہنما تھے، جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے والد تھے. محترمہ بیگم نسیم ولی خان کے بھائی تھے، اور نواز شریف صاحب کی جو بہت پرانی کابینہ ہے اس میں وزیر مواصلات رہے تھے. اور انہوں نے ANP اور مسلم لیگ کے اتحاد میں بڑا ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا. اور جب یہ IDPs آئے، سوات میں آپریشن شروع ہوا، تو ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے مردان گئے، اور وہاں پھر ان کو معلوم ہوا، انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا اور بڑی دلچسپ ان سے گفتگو ہوئی. اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا اس بار جو گندم کی فصل ہوئی ہے یہاں، پیداوار جو تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی. اور میں حیران تھا کہ اتنی فصل کیسے ہوئی ہے، اللہ نے ایسی عنایت کیسے کی ہے. تو جب IDPs آئے، سوات سے لوگ آئے، تو معلوم ہوا کہ ان کے رزق کا سامان اللہ نے پہلے ہی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اعظم ہوتی صاحب کو مغفرت کرے اور انہیں کروٹ
जन्नत नसीब करे। आमीन। प्रोग्राम का शामी साहब वक्त जो है खत्म हो गया, लेकिन एक अहम ऐलान, कुछ दोस्तों का फोन है यमन से वापसी जिन्होंने की है कि अरसलान तहसीन एहसन तहसीन ने उनके पैसे देने कारोबार में और आपने उनकी सपोर्ट की। ऐसा नहीं है हजरत, हम तो ये मुतालबा कर रहे थे कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो कैदी है, मुजरिम है या मुलजिम है, उसको पाकिस्तान लाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आप हमें अपनी शिकायत जो है उनका इंदराज करवाई, हम अपने नंबर ईमेल एड्रेस दे रखा है, हम आपकी बात भी करेंगे। हम तो सफीर पाकिस्तान जो है उनसे भी यही कह रहे थे कि अगर कोई शिकायत है तो वो दर्ज कराइए, और सफीर पाकिस्तान की हम बड़ी इज्जत करते हैं और हमें उनके से कोई खुदा न खास्ता कोई अनाज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। एक असूली बात थी, अगर वो बयान कर देते, अब कई दोस्त उनके पैगाम ला रहे हैं, अगर वो खुद बात कर लेते, ज्यादा अच्छा होता, ऑफ द रिकॉर्ड ही बता देते, ज्यादा अच्छा तो ज्यादा अच्छा होता। अब हमें कोई उनसे कोई जाती औलाद नहीं है, वो जगातर जमा। अगर वैसे मामला हैं भी तो पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तानी अदालतें यहाँ हाजिर हैं जनाब, उनके खिलाफ केस कीजिए, हम तो आपके मौके की तायीद करेंगे। अगर आप शिकायत लेकर आते हैं वो भी हम टीवी प्रोग्राम पर नशर करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।